नाज़रीन, मुसद्दका रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने फोर्सेस को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और जो उनका स्टॉक है वो भी इस वक्त रॉकेट्स और मिसाइल से फुल हो चुका है और एक ब्रॉडर वॉर की तरफ हम इस वक्त बढ़ रहे हैं। इसी दरमियान जो है वो यमन ने सैंक्शंस अनाउंस कर दी हैं। वो कंपनीज जो इजराइल की तरफ जा रही हैं उन पर सैंक्शंस अनाउंस कर दी हैं और इसमें दुनिया की बड़ी कंपनी शामिल हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे पास लेजिटिमेसी है कि हम उन कंपनीज को जब निशाना बना सकें जो इजराइल की तरफ जा रही हैं। मिडिल ईस्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके आपस में राब्ते हो रहे हैं और ईरान और जो मिस्र हैं वो काफी करीब आ रहे हैं। मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो भी गहरे हो रहे हैं क्योंकि इजिप्ट जो है वो ज़ाहिर है कि चाइना के भी क्लोज हो रहा है, तो चाइना का तो सबसे बड़ा इत्तेहादी इस रीजन में ईरान है। तो जिस मुल्क के साथ चाइना के रवाबित आगे बढ़ेंगे, ईरान के रवाबित भी उस मुल्क के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस सिनेरियो में जो गजा की सूरत हाल है और इस सिनेरियो में जब मिस्र को पता है कि उसको एक जंग लड़ना है तो मिस्र और ईरान जब वो काफी करीब आ रहे हैं और मिस्र और टर्की भी करीब आ रहे हैं। दोनों मुल्कों के यानी तीनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे लेकिन अब उसमें बेहतरी आ रही है। अफ्रीका में क्या ग्रेट गेम जारी है इन टर्म्स ऑफ इजराइल। आज हम बात करेंगे। हमने अमेरिका और रशिया और चाइना की बात की है, हमने टर्की की वहां पर बात की, हमने ईरान की बात की है। तो अब हम इजराइल के जब वो इन रेफरेंस जो है वो अफ्रीका में क्या ग्रेट गेम जारी है और टर्की और ईरान वर्सेस इजराइल और फिर रशिया, तो वहां पर कैसे इजराइल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली कौन से दो तीन ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो इजराइल की वहां पर मदद कर रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान जब गजा में सूरत हाल क्या है और जो नेतन्याहू की पॉलिसी है गजा को ऑक्यूपाई करने की, आज कैबिनेट का जब इजलास हो रहा है जिसमें नेतन्याहू ये ऐलान कर सकता है, तो गजा में स्टारवेशन की सूरत हाल क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। आगाज नाज़रीन लेबनान से करते हैं। लेबनान में पिछले कई महीनों से क्राइसिस जारी है। जब से सीजफायर हुआ उसके बाद से एक नया क्राइसिस शुरू हुआ। सीजफायर के बाद जो है वो एक गवर्नमेंट वहां पर लाई गई क्योंकि उससे पहले वहां पर एक आरजी गवर्नमेंट थी, तो इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट वहां पर लाई गई और उस गवर्नमेंट को लाने में भी अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट का एक बड़ा मुल्क है वो उसमें पेश था और अपनी मर्जी की गवर्नमेंट जो वहां पर लेकर आए। उसके बाद उसको कहा गया कि वो हिजबुल्लाह को डिसार्म करे, तो उसने ये बातें करना शुरू कर देंगे हिजबुल्लाह जब अपने आप को डिसार्म करे। तो पिछले कई महीनों से ये क्राइसिस वहां पर शुरू होता है। यह बिल्कुल वाज़ेह था कि अगर लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो इस पॉलिसी से ना हटी तो नतीजा तसादुम की सूरत में निकलेगा, जिसको हिजबुल्लाह कई महीनों से अवॉइड करती रही है कि अंदरूनी तसादुम नहीं होना चाहिए क्योंकि जो जो अंदरूनी तसादुम होगा उसका फायदा भी इजराइल ही को होना है। तो इजराइल तो दोनों सूरत हाल में विन विन पोजीशन में है। अगर हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाए तो भी विन पोजीशन में है, अगर हिजबुल्लाह और लेबनी स्टेट का आपस में क्लैश हो जाए तो भी इजराइल ही का उसमें फायदा है। तो लेबनी स्टेट अगर इस रवैये से पीछे ना हटी तो फिर अल्टीमेटली ये मामला खराब होगा। तो वो वही हुआ है, यानी उसका रिजल्ट वही निकला है जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था क्योंकि लेबनीज गवर्नमेंट पीछे नहीं हटी इस मुतालबे से, जो कि दरअसल अमेरिका और इजराइल का बुनियादी तौर पर मुतालबा है। अब वहां पर हालात जब बड़े खराब हो गए और ईरान भी हिजबुल्लाह की मदद को आ गया। लेबनान की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो डिसीजन ले लिया गया है हिजबुल्लाह को डिसार्म करने का, ये इररिवर्सिबल है। लेबनान फॉरेन मिनिस्टर से डिसीजन टू डिसार्म हिजबुल्लाह फाइनल एंड रेजोल्यूट, ये इररिवर्सिबल डिसीजन है और ये हर सूरत जो है वो आगे बढ़ेगा। इसके फौरी बाद जो है इजराइल ने सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स लेबनान पर शुरू कर दी हैं। इजराइल कैरिंग आउट वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स इन लेबनान और इसके साथ इजराइल ने वहां पर लीफलेट्स जो है वो मुख्तलिफ विलेजेस में गिराए हैं और उसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ चीजें लिखी हुई हैं, लोगों को हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़काने की जब कोशिश की गई है और वहां पर उन लीफलेट्स में ये लिखा गया है कि जो कुछ जो यहां पर बमबारी हम तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं इसका असल जिम्मेदार हिजबुल्लाह है, ठीक है ना। इजराइल ड्रॉप लीफलेट्स अगेंस्ट लोकल हिजबुल्लाह ऑफिशियल इन साउथ लेबनान। इजरायली मिलिट्री जो है उसने लीफलेट्स ड्रॉप की हैं जो लेबनान के बॉर्डर विलेजेस हैं और वहां पर हिजबुल्लाह को जो है एक्यूज किया जा रहा है कि वो अपने मफादात के लिए तुम्हें जो है वो कुर्बान कर रही है। द फ्लायर ऑल्सो सजेस्टेड दैट हिजबुल्लाह इज प्रिवेंटिंग द रिकंस्ट्रक्शन इन साउथ और उन फ्लायर्स में ये भी लिखा हुआ था लीफलेट्स में कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन सदरन लेबनान में नहीं हो रही उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार तो हिजबुल्लाह है, ये हिजबुल्लाह की वजह से रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। द इजरायली मिलिट्री हैज बीन कैरिंग आउट अटैक्स अक्रॉस लेबनान almost daily and targeting people returning to their border villages and trying to rebuild their homes। उसके जवाब में अल जज़ीरा ने लिखा है कि ये वो इजरायली आर्मी कह रही है जो रोजाना की बुनियाद पर लेबनान के सिविलियंस को निशाना बना रही है और वो लेबनान के सिविलियंस जो डिस्प्लेस हुए थे और वापस अपने विलेजेस में आ रहे हैं और घरों को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर इजरायली आर्मी रोजाना बमबारी कर रही है, लोगों को शहीद कर रही है और आज वो लीफलेट्स गिरा रही है कि नहीं इसकी जिम्मेदार तो वो हिजबुल्लाह है। तो ये वो ट्रिकी पॉइंट था जिसकी शिकार लेबनीज गवर्नमेंट हो चुकी है। लेबनीज गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद इजराइल को मजीद लेजिटिमेसी हासिल हुई है कि वो यहां पर मजीद अपने हमले बढ़ाए और इसलिए जब इन्होंने ये अनाउंस किया है तो इजराइल ने वेव ऑफ स्ट्राइक जब वो शुरू कर दी है। तो ये बड़ा फुलिश डिसीजन है जिसको एक मिडिल ईस्ट का बड़ा मुल्क भी सपोर्ट कर रहा है और इसके अलावा अमेरिका और इजराइल इसके पीछे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट का एक बड़ा मुल्क भी चाहता है कि हिजबुल्लाह जब सामने जाए। तो डिजास्टर्स पॉलिसी है
اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ الٹا لیبنان کے اندر ایک الگ سطح کا کیوس ہوگا. حزب اللہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی کیونکہ وہ گورنمنٹ جو اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے حزب اللہ کیسے ہتھیار ڈالے گی. اور اس سینیریو میں جب اسرائیل آلریڈی لیبنان کے کچھ حصے آکوپائی کرتا ہے اور غزہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور سیریا کا بھی ابھی اتا پتہ نہیں ہے کہ سیریا میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا, تو ایسی صورت میں ہتھیار کیسے ڈال دیے جائیں؟ تو لیبنیز گورنمنٹ تو اصل میں کوئی لیبنان کی نمائندگی تو نہیں کر رہی ایسے فیصلوں کے ساتھ. تو اس لیے حزب اللہ نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اس کو ہم ایسے ٹریٹ کریں گے. اور انہوں نے نام لیا لیبنان کے پرائم منسٹر کا, اور وہاں پر دیکھیں نا نبی بیری ہیں, وہ 92 سے اسپیکر ہیں اور وہ ریزسٹنس کے سپورٹ میں ہیں. تو یہ جو لیبنان کے پرائم منسٹر آئے ہیں اور پریزیڈنٹ آئے ہیں وہ اصل میں اس پالیسی کو آگے پرسو کر رہے ہیں. اب اس میں معاملہ بڑا کمپلیکس ہو گیا, اور کمپلیکس اس لیے ہوا ہے کہ ایران حزب اللہ کی مدد کو آ گیا اور انہوں نے حزب اللہ کے ڈیسیژن کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا. یعنی حزب اللہ کہہ رہی کہ ہم ڈسارم نہیں ہو گئے اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک ہسٹری جڑی ہوئی ہے. جو عربوں اور ایران کی لڑائی ہے یہ اس تناظر میں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا نا کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ حزب اللہ کو ڈسارم اور ڈسٹرائے کرنا چاہتے تھے اور ایران حزب اللہ کی سپورٹ کر رہا تھا. تو آج بھی یعنی کہ ایران حزب اللہ کی مدد کو پہنچ گیا ہے. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا ری اسرٹس ایران سپورٹ فار حزب اللہ سیز دا گروپ ریکورڈ. ساتھ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے اسرائیل سے ایک اور جنگ کے لیے. ایران فارن منسٹر ہیز ری اسرٹڈ ہز کنٹری سپورٹ فار لیبنان حزب اللہ امid push to disarm the group. ادھر وہ زور لگا رہے ہیں کہ حزب اللہ ڈسارم ہو جائے, اسرائیل, امریکہ اور مڈل ایسٹ کا ایک ملک. تو ادھر ایران پہنچ گیا, انہوں نے کہا جی ہم تو حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. He said Tehran backs its Lebanese ally. ہمارا اتحادی ہے حزب اللہ. اور ایران کے فارن منسٹر نے حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل کے ابھی تازہ اسپیچ ہوئی ہے اس کو بھی کوٹ کیا, اور ٹاپ ایرانین ڈپلومیٹ سٹریس کہ لیبنیز گروپ ہیز ناؤ فلی ری گینڈ دا کیپیبلٹیز. یہ امپورٹنٹ سب سے بات ہے, یعنی کہ اب یہ کوئی میڈیا انالیسس نہیں ہے, یہ ہیں ایران کے فارن منسٹر اور وہ بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ کیا کر رہی ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ مکمل ریکور کر چکی ہے اور اپنی تمام کیپیبلٹیز ری گین کر چکی ہے ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. دا ڈیمیج فرام دا ریسنٹ وار ہیز بین ریپیئرڈ اور حزب اللہ ہیز ری آرگنائزڈ ڈپلائڈ اٹس فورسز. حزب اللہ جو ہے وہ پوری طرح سے ریکور کر چکی ہے. جو تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا تھا, اور دیکھیں نا جو میزائل راکٹس ان کے اتنے فائر ہوئے تو وہ دوبارہ سے انہوں نے پروڈیوس کر لیا اور اپنی فورسز جو ہیں وہ انہوں نے ڈپلائی کرنا شروع کر دی ہیں اور دوبارہ سے حزب اللہ ری آرگنائز ہو چکی ہے اینڈ ریپلیس اٹس کمانڈرز. اور چونکہ بہت سارے حزب اللہ کے کمانڈر شہید ہوئے تھے تو انہوں نے جو کمانڈرز ہیں وہ بھی ریپلیس کر لیے ہیں. اور حزب اللہ نے کہا, حزب اللہ dismissed the decision saying that it will treat it as if it do not exist. ہم لیبنیز گورنمنٹ کے ڈیسیژن کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ جیسے یہ ڈیسیژن ایگزسٹ نہیں کرتا. اور انہوں نے جو لیبنان کے فارن منسٹر ہیں ان پر تنقید کی اور کہا کہ جو لیبنیز گورنمنٹ ہے وہ فیل ہو چکی ہے, جو ڈیلی اسرائیلی اٹیکس ہو رہے ہیں اینڈ کنٹینیوڈ آکوپیشن آف دا پارٹس آف دا سدرن لیبنان. تو اب یہ لیبنیز گورنمنٹ اور حزب اللہ آمنے سامنے آ گئی ہے اور لیبنیز گورنمنٹ کے سامنے ایران کی گورنمنٹ آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بڑا کمپلیکس معاملہ یہاں پر ہو گیا ہے اور یہ لیبنیز گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا کہ حزب اللہ کا ایک ہی بات تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پر آپ ہمیں مجبور نہ کریں. دیکھیں آپ نے ہمیں کہا سیز فائر کرنے تو ہم نے سیز فائر کر لیا, ہم چپ کر کے پیچھے بیٹھ گئے. اسرائیل مسلسل حملے کرتے چلا جا رہا ہے, ہم نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا, تو ہم اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو جب یہ معاملہ تھم جائے گا, غزہ کا معاملہ, سیریا کا معاملہ, اوور آل مڈل ایسٹ میں کوئی ڈائریکشن طے ہو جائے گی, اس کے بعد ہم آپس میں ڈائلاگ کر کے تو بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم میں آپ ہم سے کہیں گے ہتھیار ڈالیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ لیبنان کی ایگزسٹنس آن تھریٹ ہے اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہتھیار ڈالیں. یہ ہتھیار اٹھانے کا وقت ہے یا ہتھیار ڈالنے کا وقت ہے؟ یعنی ریجن علاقائی جنگ کی طرح بڑھ رہا ہے اور وہ کہنے ہتھیار ڈال. تو یہ فولش پالیسی کو کسی طور جو ہے وہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا, تو حزب اللہ کر بھی نہیں رہی. لیکن یہ اچھا نہیں ہے, یعنی حزب اللہ اگر پیچھے ہٹی ہے تو اس میں بڑی ریزن یہ بھی تھی کہ لیبنان کے اندر کوئی کیوس پیدا نہ ہو, لیکن لیبنیز گورنمنٹ کی مسلسل اس فولش پالیسی کی وجہ سے یہ سارا کوئی دوبارہ ہو رہا ہے. ایران کے فارن منسٹر جو ہے وہ ان کی ایجپٹ سے بات ہوئی ہے. ایجپشین فارن منسٹر ڈسکس ریجنل اسٹیبلٹی ود ایران فارن منسٹر اینڈ IAEA چیف. یعنی ایجپٹ نے رابطہ کیا IAEA چیف کے ساتھ اور پھر ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. تو ایران اور ایجپٹ جو وہ کافی قریب آتے چلے جا رہے ہیں اور مصر کو پتا ہے کہ اس کو ایک جنگ لڑنی ہے اور اسی لیے وہ دیکھنا امریکہ نے اس کو ٹیکنالوجی نہیں دی, یورپ نے اس کو ٹیکنالوجی نہیں دی. اب وہ اس لیے چائنا کی طرف موو آن کر چکا ہے اور وہ جو 16 ہے اس کو چھوڑ کر چائنیز فائٹر جیٹس اور چائنیز ایئر ڈیفنس اس کو ایکوائر کر رہا ہے. اور اسرائیلی میڈیا میں بہت ساری رپورٹ چھپ چکی ہیں کہ اسرائیل میں کتنا بڑا کنسرن ہے مصر جو دوبارہ سے اپنی طاقت ریگین کر رہا ہے. دیکھیں مصر کو انہوں نے پیرالائز کیا ہوا تھا نا کہ امریکہ بس ملٹری ایڈ دیتا ہے اور F-16 مصر کو دیے ہوئے ہیں, F-35 اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں, تو مصر نے کیا سامنا کرنا ہے, پیرالائز ہو چکا ہے. لیکن اب چائنا جو ہے نا وہاں پر جدید ٹیکنالوجی دے رہا ہے جس سے اسرائیل کو بڑا کنسرن ہے. دیکھیں
اسرائیل جو ہے نا وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. ایران سے جو جنگ ہوئی ہے اس میں اسرائیل فیل ہوا ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہم نے بڑی وکٹری حاصل کر لی, نیتن یاہو نے کہا کہ ہم نے بڑی وکٹری حاصل کر لی. اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ دیکھیں اسرائیل کا ایک خوف ہے جو عربوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. تو اگر وہ یہ شکست مان لے تو پھر وہ تو سارا جو ایک یہاں پر سسٹم ہے وہ گر جائے گا, کیونکہ اسرائیل کا خوف ہی ہے تو بیٹھا ہوا ہے ان سب کے ذہنوں میں. تو اسرائیل اور امریکہ نے تو کلیم کرنا ہی تھا کہ ہم نے اس میں وکٹری حاصل کی ہے, لیکن تہران سرنڈر کرے, انکنڈیشنل سرنڈر ہو, تہران کے لوگ نکل جائیں. اب اس تہران کی گورنمنٹ سے بات چیت نہیں ہو سکتی, بات چیت کا وقت گزر گیا ہے. ان ساری باتوں سے آ کر ایٹ دی اینڈ جب امریکہ اور اسرائیل نے سیز فائر کیا, امریکہ اور اسرائیل نے غزہ میں سیز فائر نہیں کیا لیکن ایران کے ساتھ سیز فائر کر لیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو پھینٹی لگی ہے, ان کو شکست ہوئی ہے. اگر یہ شکست نہ ہوتی تو وہ کبھی یہاں پر جنگ روکتے ہی نہ, ان کے جو ڈکلیئرڈ گولز تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو اب دیکھنا کہ ایک بھرم, یعنی جو اسرائیل کا ایک خوف تھا, ایک ہیبت تھی, وہ ایران نے ڈسٹرائے کی ہے. اب وہ اوپنلی اسرائیل اور امریکہ جو بھی کلیم کرتے رہے, لیکن جو گورنمنٹس ہیں مڈل ایسٹ کی, ان کو تو اندازہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ان کو یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ اسرائیل کو کیسے پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے مصر جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے, لیکن جو غزہ کے حوالے سے اس کی پالیسیز ہیں اس میں وہ بہت دیر کر رہا ہے. یمن نے جو ہے وہ سینکشن کر دیا ہے 64 کمپنیز کو اوور ریڈ سی بلاکر وائلیشن. اب یہ مطلب عجب کام ہے, اور جس کو کہتے ہیں ایسے کو تیسا. یعنی امریکہ سینکشنز لگاتا ہے, برطانیہ لگاتا ہے, یورپ لگاتا ہے, یمن نے سینکشن لگا دیے. وہ کہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں تو ہم بھی لگائیں گے. مطلب آپ اگر سینکشن لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس لیجیٹیمیسی ہے تو پھر ہمارے پاس بھی لیجیٹیمیسی ہے, تو ہم نے بھی سینکشن کر دیا. 64 کمپنیز کو جو دنیا کی تمام بڑی کمپنیز ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں, ان کو جناب علی سینکشن کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اٹیک کریں گے. اچھا, اس کو آپ ایک اور چیز سے بھی ریفرنس کر سکتے ہیں, یمن کی فورسز رشیا کے وہاں موجود ہیں. تو ابھی برطانیہ جو ہے وہ رشین جو ٹینکرز ہیں ان کے اوپر حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے, رشین بحری جہازوں کے اوپر حملے کرنے کی برطانیہ تیاری کر رہا ہے. تو ادھر سے یمن نے اناؤنس کر دیا کہ سینکشن ہے اور ہمارے پاس بھی لیجیٹیمیسی ہے. تو اس کو اس ریفرنس میں بھی لازمی دیکھنا چاہیے کہ یہ رشیا سے بھی ادھر میسج گیا ہے ویسٹ کو کہ آپ اگر ہمارے جہازوں پر اٹیک کریں گے تو پھر ادھر سے بھی آپ کے جہاز ہٹ ہوں گے. تو یہ کافی گریٹ گیم کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. فلسطینی ریزسٹنس نے کچھ بڑے حملے کیے ہیں. پیلسٹینین ریزسٹنس ٹارگٹ اسرائیلی فورسز ان غزہ ایمبوشز. کافی سارے ایمبوش انہوں نے لگائے ہیں, 3 کے قریب ایمبوش لگائے ہیں جس میں اسرائیلی فوجیوں کو ہٹ کیا گیا. ایک بڑا امپورٹنٹ تجزیہ ہے الجزیرہ کا, الجزیرہ کی ایک رپورٹ صورتحال کو سمجھنے کے لیے. مروان بشارہ جو کہ زبردست اینالسٹ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نیتن یاہو یوزنگ کیپٹیوز ایز اے پریٹیکسٹ ٹو پرولونگ دی غزہ وار. یعنی قیدیوں کو جواز بنا کر نیتن یاہو جو ہے وہ جنگ کو پرولونگ کرنا چاہ رہا ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ کنٹینیوسلی جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ملٹری میجرز کو, کلنگز کو, جینوسائیڈ کو, اس بیس کے اوپر, اس جواز کے ساتھ کہ میں تو قیدیوں کو رہا کروا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک جواز ہی ہے, یہ ریزن نہیں ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بھی تازہ وہ پلان بنا رہا ہے ٹو آکوپائی غزہ ڈز ناٹ لیڈ دا فریڈم آف اینی کیپٹیو. اس کے نتیجے میں کوئی قیدی رہا نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے مارے جائیں گے. تو یہ صرف ایک جواز ہے. اب یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا دس از جسٹ اندر وے فار ہم ٹو پرولونگ دا وار سمپلی بیکاز ہی از اسٹک. اور وہ کیوں پرولونگ کرتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اسٹک ہو چکا ہے غزہ میں. یعنی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ریزلٹس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اصل میں وہ یہ ہے کہ اس کو چونکہ غزہ میں کوئی وکٹری حاصل نہیں ہوئی, اور اگر آج غزہ کی جنگ بندی ہوتی ہے تو کیا کلیم کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ وہ سٹک ہو چکا ہے غزہ میں. اصل بنیادی بات یہ ہے. اینڈ وائی ہی از سٹک, اور سوال یہ ہے کہ وہ سٹک کیوں ہو چکا ہے؟ بیکاز حماس جو ہے اس کی ڈکٹیشن لینے پر تیار نہیں ہے. حماس اس کی ڈیمانڈز ماننے پر تیار نہیں ہے. وہ ڈیمانڈز کے جس میں ایک چھوٹا سا پوز آ جائے اور پھر وہ دوبارہ سے جنگ جب وہاں پر شروع کر سکے. تو یہ ڈیمانڈز ماننے حماس نے نہیں مانی, حماس نے سرنڈر نہیں کیا, اس لیے وہ وہاں پر سٹک ہے. سو ہی فیلز ٹوڈے دیٹ ہز آرمی از گیٹنگ بلیڈ. اس کی آرمی جو ہے وہ وہاں پر مرتی چلی جا رہی ہے. ہز اکانومی از پیرالائزڈ, اس کی اکانومی پیرالائز ہو رہی ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی از ٹرننگ اگینسٹ ہم اینڈ دیر از نو اینڈ ان سائٹ. اکانومی تباہ ہو رہی ہے, آرمی مرتی چلی جا رہی ہے, اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس کے خلاف ہو رہی ہے. اور ابھی تک جنگ بندی دور دور تک نظر نہیں آ رہی, کیونکہ حماس ہارے گی تو اسرائیل کے مقاصد پورے ہوں گے. تو حماس قریب قریب ہارنے کے نہیں ہے. ان لائک جو حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہوئی, جو سیریا کے ساتھ ہوئی, جو ایران کے ساتھ ہوئی, وہ ڈزن ڈیز کے اندر ختم ہو گئی. لیکن یہاں پر نہ صرف ڈزن ڈیز, ڈزن ویکس, بلکہ ڈزن منتھ سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. آخری بات, انہوں نے کہا ایک تیسرا اینگل بھی ہے اس ساری صورتحال کو دیکھنے کا, جو نیتن یاہو اناؤنس کر رہا ہے غزہ کی آکوپیشن کو. ایک تیسرا اینگل بھی ہے اس کو دیکھنے کا, اور وہ کون سا اینگل ہے؟ دیر از اے تھرڈ وے فار لوکنگ آن اٹ which befits نیتن یاہو. اور یہ زیادہ قریب ہے to say look I am going to occupy, hold me back. اچھا, اس میں آگے وہ کہتا ہے کہ آخری بات کہ دھمکا رہا ہے وہ بیسیکلی امریکہ کو یا باقی یورپ کو, یا جس سے بھی اس نے جو بھی مفاد لینا ہے وہ اس کو دھمکا رہا ہے
کہ دیکھو میں غزہ پر آکوپائی کرنا جا رہا ہوں, اگر تم چاہتے ہو کہ میں غزہ پر آکوپائی نہ کروں, یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو گیو می سم تھنگ فار اٹ. بارگیننگ, دھمکانا, کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں غزہ پر آکوپائی نہ کروں تو پھر اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے. اب یہ کیا نتنیاہو کو چاہیے؟ کوئی سیف پیسے چاہیے, کوئی ایران پر دوبارہ حملے کی اجازت چاہیے, حزب اللہ پر برارڈر وار کی اجازت چاہیے, کچھ بھی, اور ویسٹ بینک میں اس کو سوورینٹی اناؤنسمنٹ چاہیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے کہ یہ تھرڈ وے ہے موجودہ صورتحال کو دیکھنے کا, کہ یہ نتنیاہو اس کے نتیجے میں کچھ بارگیننگ بھی چاہ رہا ہے. افریقہ میں کیا گریٹ گیم جاری ہے, اور اسرائیل وہاں پر کیسے جو پور نیشنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اور کچھ مسلم ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو وہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں. افریقن اسرائیلی ریلیشنز, اکنامک گروتھ, سافٹ پاور ان ڈیولپمنٹ. انہوں نے کہا کہ جو افریقن نیشنز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا پیلسٹینین کاز کے ساتھ, اور افریقن یونین نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں یہ بالکل واضح تھا کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ مین کاز رہا ہے افریقن نیشنز اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی خرابی کا, خاص کر اکتوبر 7 کے بعد. اور اسرائیل کا جو اکنامک انفلوئنس ہے افریقہ میں وہ ڈکلائن کی طرف گیا, کیونکہ انہوں نے فلسطین کے ساتھ پوزیشن لے لی. تو اکتوبر 7 کے بعد جو ہے نا اسرائیل کا اکنامک انفلوئنس افریقہ میں ڈکلائن کی طرف گیا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر ایک اور سازش کی گئی, اور وہ یہ تھا کہ عرب افریقن کنٹریز, جس میں مصر ہے, جس میں سوڈان ہے, جس میں موراکو ہے, انہوں نے ڈس اپوائنٹنگ کرتے ہوئے سب کو, they kept normalized relation with Israeli entity under the Abraham Accord. They paved the way for the deeper Israeli integration into Africa without the need for peace agreement with the Palestinians. تو اسرائیل گیا ڈکلائن کی طرف, لیکن مصر اور سوڈان اور موراکو نے اسرائیل کی وہاں پر ہیلپ کی دوبارہ سے انفلوئنس گین کرنے میں, یعنی ایک سازش کی ہیلپ کرنے میں. ابھی وہ مکمل کامیاب تو اسرائیل نہیں ہوا, لیکن یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ بڑا انفارچونیٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انفارچونیٹ ہے کہ انہوں نے کوئی شرط بھی نہیں رکھی اسرائیل سے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کرے یا فلسطینیوں کے ساتھ جو ان کے رائٹس ہیں ان کو دیے جائیں, بس انہوں نے اسرائیل کی سپورٹ کی. تو یہ وہ ذہنی غلامی ہے جس کا یہ ملک جو ہے وہ شکار ہے, اور انہوں نے اسی طرح سے نارملائز رکھے اپنے تعلقات. While it is true that the African people, especially Muslim majorities, support the Palestinian cause, موراکو, سوڈان, ایجپٹ, جن کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو, ان کے لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. Their governments may adopt position that serve their country's interest or strategic priorities. گورنمنٹس کے فیصلے کچھ اور ہو سکتے ہیں, لیکن لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیلی جو ہے وہ ویل افیئر ہیں کہ افریقن نیشنز جو ہیں وہ اکنامک کرائسس کا شکار ہیں, and they are attempting to infiltrate continent through economic channels. یعنی افریقہ کی قومیں جو ہے وہ غربت کا شکار ہے, تو اسرائیل اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, وہ اکنامک چینلز کے ذریعے وہاں پر پینیٹریٹ کر رہا ہے افریقہ میں. اب دیکھنا کہ ڈائمنڈ نکال رہا ہے وہ افریقہ سے, ڈسپائٹ وہاں. اب یہ بات فیرس کمپٹیشن ہے میجر پاورز کا, کس کا؟ چائنا, ایران, ترکی, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ بھی تو موجود ہیں, لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اتحادی ہیں. لیکن چائنا, ایران, ترکی, ایون انڈیا اور برازیل, یہ بھی افریقہ کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک بڑی, یعنی بہت بڑی گریٹ گیم جب وہاں پر جاری ہے. مشاو, یہ ان کا ایک اکنامک فورم ہے, اسرائیلی ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن, نیٹورک آف سافٹ اکنامک پینیٹریشن, یہ اس کے ذریعے جب وہاں پر پینیٹریشن کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک افریقن گریٹ گیم وہاں پر جاری ہے, اور 3 ملکوں کا نام آیا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تازہ ترین ناظرین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز ضرور آگاہ کریں.